अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज का जो जो दिन गुज़रा है, ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो स्याह तरीन दिन है उनमें से एक है, क्योंकि उसमें आपने देख लिया कि अब आप जितनी मर्ज़ी करप्शन करें, आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी आप गलत काम कर लें, लेकिन अगर आप नवाज़ शरीफ या नवाज़ शरीफ की तरह के हैं, तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस तरीके से ये भोंडे अंदाज़ से ये सब कुछ किया गया है, आप अंदाज़ा लगाएँ कि कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। या आज ये लोग गलत थे, या जिन लोगों ने पहले जब केसेस बनाए थे वो गलत थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एक अजीब-सी पाकिस्तान के अंदर एक फ़िज़ा बनी हुई है कि एक मज़ाक सा बन गया है। और फिर उसी को आप देखें जो पहले केस बनाता है, फिर वो कहते हैं जी कि हमारे पास तो इसके सबूत ही नहीं है, इसलिए आप इनको बरी कर दें। दूसरा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है इमरान खान साहब की जो चेयरमैनशिप के हवाले से। वो काफ़ी चेमगोइयाँ चल रही थी, लेकिन अब चीज़ें जो है वो सूरत-ए-हाल सामने आ गई है खुल के कि क्या हो रहा है, और बैरिस्टर गौहर का नाम जो है वो सामने आ चुका हुआ है। इसके साथ-साथ आप ये भी देख रहे हैं कि निकाह के हवाले से जो कि इद्दत का जो एक इन्होंने शोषा छोड़ा हुआ है, उसमें कितने घटिया किस्म के, और ख़ास तौर पे जो प्रेस्टिट्यूट्स हैं हमारे, वो कितने एक्टिव हुए हुए हैं। और उसी वजह से आप देखेंगे हमारी सहाफ़त, सियासत के साथ ही जो है वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट वैसे खबर है, शायद हमें टाइम मिला तो हम उसको भी ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि इंडिया के रिलेशंस के हवाले से, जो कि इंडो यूएस, आपको पता है कि जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, उसमें निखिल गुप्ता नामी एक इंडियन जो है, उनको अरेस्ट किया गया है। और वो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए जो कि मारना चाहता था सिखों के एक रहनुमा पुन्नू साहब को। तो उसका भी ज़रा तजिया करेंगे अगर टाइम मिला तो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जो आज का दिन जो गुज़रा है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आज से हम बात का आगाज़ करें। और मुझे जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी हमारे भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सोहेब भाई, मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये जो आज आपने पढ़ी होंगी खबरें, हमने भी सारे अखबारात देखे हैं, जिस तरीके से बरी किया गया है नवाज़ शरीफ को और उनके साथियों को, तो इसको पाकिस्तान की तारीख में आप समझते हैं कि वाक़तन ये एक ऐसा दिन है जिसको ना ही याद रखा जाए तो बेहतर है? जी बिल्कुल, असल में हमारी तारीख़ में बहुत से स्याह दिन हैं, तो कुछ सियासी तारीख़ के स्याह दिन हैं, कुछ अदालती तारीख़ के स्याह दिन हैं, कुछ मुआशी तारीख़ के स्याह दिन हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली कोई पहला स्याह दिन नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि नवाज़ शरीफ के केसेस किस तरीके से मतलब कलअदम किए गए, मनसूख किए गए, उनको रिलीफ़ दिया गया और कहा ये गया कि रिलीफ़ तो मुखालिफों को दिया जा रहा है। और ये कहानी जोनाथन से शुरू हुई जब एक जहाज़ लैंड किया जिसमें स्क्रैप के नाम पर अपना एक अच्छी क्वालिटी का मवाद इम्पोर्ट किया जा रहा था, तो उस पे जब टैक्सेस बेनज़ीर ने लगाया तो बड़े-बड़े इश्तिहारात शुरू हो गए। और जोनाथन से जो नवाज़ शरीफ की मासूमियत के चर्चे शुरू हुए वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए। अभी हम देखें कि इस सिलसिले की एक बड़ी कड़ी जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स थी जिसकी समाअत जारी थी। मैं उस वक़्त एक चैनल से मुंसलिक था, मैं जब उसके दफ़्तर में जा रहा था तो निकल रहा था तो एक हेडलाइन चल रही थी कि केस की समाअत जारी है। और जब मैं वापस दाखिल हो रहा था तो स्लाइड चल रही थी कि केस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। तो जी। ये जनाब तरीके से तसलसल है उस इंसाफ का जो कुछ अशराफिया के लिए मखसूस है। हम एक्चुअली अफलातून और अरस्तू की सोसाइटी में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें जमहूरियत का मतलब था शुरफा के लिए जमहूरियत, क्योंकि शुरफा का एक तबका होगा जो मुल्क पे रूल करेगा। अभी भी हम अगर हम देखें 4-5 कॉलेजेस निकाल दें, यूनिवर्सिटीज़ निकाल दें, गवर्नमेंट कॉलेज को निकाल दें, एचईएसएन कॉलेज को निकाल दें, जो अंदरून सिंध के 1-2 कॉलेज हैं, सादिकाबाद को निकाल दें, तो मुल्क की रूलिंग एलीट जो है वो 3% है जो रूलिंग एलीट है। बाकी मुल्क में कुछ जो 97 है वो सिर्फ वोट की इज़्ज़त वाले हैं। जिनकी इज़्ज़त है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम। तो एक्चुअली वो सिर्फ वोट की इज़्ज़त वाले हैं। तो नवाज़ शरीफ को जो इंसाफ के जिस तरीके से दरवाजे खोले जाते हैं ना, अभी इसमें हुँ। एक्चुअली शिकस्त जो है वो नैब को ही है, नवाज़ शरीफ नहीं जीते। एक तो ये बड़ा गलत परसेप्शन है कि नवाज़ शरीफ मुकदमा जीत गया। एक्चुअली नवाज़ जी। शरीफ कोई मुकदमा नहीं जीता, क्योंकि नैब ने अपना केस वापस लिया है और केस को परसू नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे पुलिस किसी भी केस में चाहे कि किसी की ज़मानत हो जिस पे प्रेशर आ जाता है, जैसे मज़हर तिब्बी की ज़मानत हुई थी क्योंकि पुलिस अपीयर ही नहीं हो रही थी कोर्ट में, तो उसको भी सज़ा हुँ। हो चुकी हुई थी, 5 साल जेल काट चुका था, तो फिर ज़मानत हो गई क्योंकि कोर्ट में पुलिस अपीयर नहीं हुई। तो जब हुँ। पुलिस ही किसी अपने केस को प्रेस नहीं करेगी तो ज़मानत लामहौला करनी होती है कोर्ट ने। और इसमें चूँकि सिस्टम एक था, मतलब इसमें ये नहीं है कि कोई पुलिस या नैब मिला हुआ था, इसमें पूरा सिस्टम एक सिफ्ट में जारी था। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मैं एक चैनल के दफ़्तर में मीटिंग में बैठा हुआ था जब
سلائڈیں چل رہی تھی تمام چینلز پہ کہ شہباز شریف کو بہت جلد صاف پانی کمپنی کے 7 ارب روپے کے اسکینڈل میں گرفتار کر لیا جائے گا. اور پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ تو بچ نکلے اور ایک افسر گرفتار ہو گئے جن کا رول ہی کوئی نہیں تھا، جن کو وزیر اعلیٰ کو انسپیکشن کمیشن نے بھی بری کیا اور دیگر کمیشنوں نے بری کیا، لیکن وہ اس میں گرفتار ہو گئے. تو یہ انصاف کا ایک جس کو کہتے ہیں نا شرفائی انصاف، اس کا تسلسل ہے. جہاں ہم انصاف کو تقسیم کر لیتے ہیں کیٹیگریز میں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو سیاستدانوں کے لیے ہے، دوسری کیٹیگری وہ ہے جو بیوروکریٹس کے لیے ہے، جس کے فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں یا ہوتے ہی مطلب فیصلے کے ساتھ ہی ضمانتیں اور سارا کچھ کھل جاتا ہے. اور ایک ہے جو نچلے ترین طبقے کے لیے، جس میں میں اور آپ جیسے لوگ شامل ہیں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں اندرون سندھ میں، جو جن کی بیویاں بیٹیاں ماری گئیں انصاف کی تلاش میں. بڑے آپ نے بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے تھے کہ فلانے کو انصاف دو، فلانے کو انصاف دو، وہ نہیں مل سکا اور وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے. اور جن کو سیکیورٹی مانگی جا رہی تھی، سیکیورٹی نہیں مل سکی، وہ مر گئیں. اب ان کیسوں میں آپ دیکھیں جن کو اپنا گواہیاں دینی تھی جنہوں نے، وہ مر گئے. مطلب جو ہمارے انصاف ہے نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو گواہ دیتے ہیں گواہ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، یا جنہوں نے تفتیش کی ہوتی ہے وہ مر جاتے ہیں. تو باقیوں میں جنہیں انصاف چاہیے ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں انصاف کا پیمانہ جو ہے نا وہ اب کیا اس میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں اب وہ ظاہر ہے ان کے لیے اب آہستہ آہستہ ساری دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اور وہ پھر چوتھی بار بھی پرائم منسٹر بننے کے لیے جو پر تول رہے ہیں، تو ان کے راستے کی ساری رکاوٹیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور بہت جلد وہ جو ہے وہ الیکشن کیمپین میں اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے؟ جی ایکچولی ان کا جو نااہلی کا معاملہ تھا وہ تو ظاہر ہے کیونکہ فیصلے ان کے جانے سے پہلے ہوئے تھے 17-18 میں، جو اس کا تھا مین وہ تو اڑ چکا ہوا کب کا. اور ویسے بھی 5 سال کی نااہلی جو سپریم کو عدالتوں کا فیصلہ تھا وہ 5 سال کی نااہلی تھی، وہ 5 سال ان کو ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کلین چٹ لے کے وزیر اعظم بنے، اور ایسے وزیر اعظم بنے جو اس اپنا ڈٹرجنٹ میں دھلے ہوئے، جس کا آج کل فلسطین کے مسئلے پہ بائیکاٹ چل رہا ہے، اس ڈٹرجنٹ سے دھلے ہوئے. تو انڈیا لوگ اسی ڈٹرجنٹ سے دھوئے جا رہے ہیں جو نریندر مودی کے پاس ہے، جیسے لوگ دھل رہے ہیں جو بی جے پی میں جا رہے ہیں. اسی طرح جو نون میں جا رہے ہیں وہ بھی اسی ڈٹرجنٹ سے دھل رہے ہیں جو مطلب مودی کے پاس بھی ہے اور ہمارے بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے، جو سب کو دھو کے ڈرائی کلین کر کے دے رہے ہیں. لیکن اس میں جو نیب آپ نے ذکر کیا، نیب جیسے جو ادارے ہیں یا ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں، وہ ان سے پوچھنا تو چاہیے نا کہ بھئی آپ نے جو پہلے کیسز بنائے تھے پھر آپ نے وہ غلط بنائے تھے، اور جن لوگوں نے وہ بنائے تھے پھر ان کا احتساب اور کڑا احتساب ہونا چاہیے. یعنی دونوں میں سے ایک چیز تو غلط ہے نا، اور جس نے بھی وہ غلط کی ہے ابھی والے یا پہلے والے، تو ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے نا. جی بالکل. آپ دیکھیں نا CRPC میں 182 ہے کہ اگر مطلب کسی نے جھوٹا پرچہ درج کرایا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی آدمی خود بھی ایکشن لے سکتا ہے. دیکھیے اگر نواز شریف پر اتنا ظلم ہو گیا، دیکھیں نا اتنے بڑے مقدمے بنے جس کو انہیں باہر رہنا پڑا، ان گھروں میں رہنا پڑا ایون فیلڈز کے جن کو ان کو پتہ نہیں ملکیت کس کی ہے. یہ بھی ایک سیاسی معاشی اور سماجی تاریخ کا المیہ ہے کہ ایک آدمی 4 سال 5 سال اس گھر میں ابھی حال ہی میں قیام پذیر رہ کے آیا پاکستان واپس، اور اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس کی ملکیت میں ہے نا. اچھا عدالت کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس کی ملکیت میں ہے، اور عدالت کو نیب نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کس کی ملکیت میں ہے. تو ہماری تاریخ لطیفوں سے بھری پڑی ہے. نیب کو دیکھیں پیسہ تو ٹیکس پیئر کا ضائع ہوا، میرا ضائع ہوا، آپ کا ضائع ہوا. تو جب ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہوا تو ہمیں مطلب عوام کو ایک ریٹ میں جانا چاہیے، لیکن ہمارے پاس شاید وکالت کے پیسے نہ ہوں کہ نیب جو ہے وہ اب بتانے میں آئے کہ جب اس نے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو 4 سال ایک شریف آدمی کو تنگ کیا، تو کیوں تنگ کیا اور وہ ہمیں کیوں پریشان کر رہا روز ایک نئی شرلی چھوڑ کے. دیکھیں نیب کی ہمیں وہ تمام دستاویزات اور ڈاکومنٹس ایک شرلیاں نظر آتی ہیں جو انہوں نے کہا کہ فلانے پہ جرم ہو گیا، فلانے پہ جرم کیا، فلانے نے جرم کیا، اور آخر میں پتہ لگتا ہے کیا کسی نے کچھ بھی نہیں اور سارے دودھ کے دھلے میں. ابھی آپ دیکھیں کہ ملک میں تقریباً 52 سال سے 2 جماعتیں یا ان کے لوگ حکمران ہیں. پیپلز پارٹی بھٹو صاحب 1970 سے 71 سے حکومت میں ہے، جب اس وقت سے بھٹو کی فیملی حکومت میں ہے. اس کے بعد بیچ میں نواز شریف آئے اور جنرل ضیاء کے ساتھ نواز شریف حکومت میں آ گئے. 81 سے نواز شریف خزانہ پنجاب میں تھے، پھر چیف منسٹر 85 میں بن گئے. تو مطلب 52-53 سالوں سے صرف 2 جماعتیں حکمران ہیں پاکستان میں. یعنی پاکستان میں ہم ٹیلنٹ کو پیدا نہیں کر سکے. یہ لوگ کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں بنا سکتے جس میں پولیٹیکل ٹیلنٹ پیدا ہو سکے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موروثی سیاست کے غلام ہو چکے ہیں، ہم 2 خاندانوں کے غلام ہو چکے ہیں
کہ ہمیں اگر نواز شریف حکومت میں نہیں ہوں گے تو ہم سمجھیں گے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اگر بلاول کو حکومت نہیں ملے گی تو ہم سمجھیں گے ملک میں حکومت نہیں ہے۔ تو ان دو حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے نیب کبھی اس پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتی ہے، کبھی اس پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتی ہے، اور قوم کو اب انصاف نیب سے چاہیے، نیب اپنا آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے کہ وہ قوم کے ساتھ گزشتہ 4-5 سال سے 2016-17 سے کیا مذاق کر رہی ہے، کیا کر رہے اور ہیں، ٹھیک بات ہے۔ پرانی تکلیف ان میں بھی کیا احتساب بیورو نے قوم کے ساتھ کیا مذاق کیا، ایک میڈیا گروپ کو اس نے تقریباً بند کر دیا 1998-99 میں، تو میڈیا گروپ ابھی بھی سرخرو ہے۔ تو مطلب کیا یہ سارا فراڈ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے نیب کی شکل میں۔ کیا ہو رہا اب آپ ہے، نیب ٹھیک، سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ جی ہم نے تو بڑا پیسہ واپس لے لیا، 200-300 ارب روپیہ واپس لے لیا۔ ہاں ہاں تو ہاں، یہ پیسہ پلی بارگیننگ کی اس وقت لیا جب آپ نے اس سے کئی درجن گنا کرپشن کو کلین چٹ دے دی۔ تو اس طرح کے مقدمے تو اگر FIO میں بھی چلتے یا کسی اور ادارے میں بھی چلتے تو اس ایڈیشنل ایکسپینڈیچرز کے بغیر بھی یہ ساری ریکوریاں ہو سکتی ہو تھیں۔ سکتا ہے، ہاں حکومت صحیح بات۔ اگر ان کے اچھا خلاف ڈائریکٹ کیسز پہ دیتے تو اچھا نکل سکتے تھے، تو نیب کو اب اچھا، کٹہرے اب میں ذرا تھوڑا آنا پڑے گا۔ اچھا آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے اوپر ہم نے کنٹروورسی دیکھی، پہلے ہم نے مروت صاحب کا بیان دیکھا، پھر اس کو ریبٹ کیا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر کا نام بھی آ گیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کیسے ہوئی ہے؟ کیا مروت صاحب جو ہیں وہ یہ اعلان کر کے مصیبت میں پھنس گئے یا کیا ہوا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی یا ایسے ہی چلے گا یا بیرسٹر گوہر سنبھال لیں گے اس معاملات کو؟ دیکھیے جس پارٹی کے پیچھے پاور ہو وہ پارٹی دھڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ آپ پیپلز پارٹی کے دھڑے دیکھیں کتنے انڈے بچے دیے اس پارٹی نے، پروگریسو پیپلز پارٹی بنی کوثر نقوی کی شکل میں، نیشنل پیپلز پارٹی بنی جتوئی کی شکل میں، تو ایسی بہت سی پارٹیاں بنتی رہیں پیپلز پارٹی کے اندر سے۔ ممتاز بھٹو نے گروپ بنایا، جتوئی نے گروپ بنایا، اور بھی بے شمار گروپ بنے، فیصل صالحات نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی، لیکن یہ ایکچولی رولنگ جماعتیں بن گئیں، لیکن یہ اقتدار میں آنے کے باوجود پولیٹیکل بیس کو ختم نہیں کر سکی۔ تو یہ جو پولیٹیکل بیس ہوتی ہے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی، اس لیے پی ٹی آئی کے اندر بظاہر کوئی بڑا گروپ نہیں بنے گا۔ اب حکومت جو ہے وہ گروپوں کو ہوا دے گی، جیسے ہے نا کہ او جی فلانے اختلاف پیدا ہو گیا، فلانا اختلاف پیدا ہو گیا، مروت کے پیچھے پڑ گئے۔ ایکچولی جو ان کے پی ٹی آئی کے سربراہ کے عمران خان کے وکیل تھے ان سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کا ایک انڈکلیئر ڈیسیجن ہے کہ ہم نے کوئی چیز بھی اناؤنس نہیں کرنی۔ اناؤنس سے مطلب جو بھی ایک کور کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کو خفیہ طور پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کور کمیٹی کے کئی ممبر گرفتار ہیں، نئے ممبر کی نامینیشن ہوئی ہے، ان کے ناموں کا آپ کو نہیں پتا۔ اچھا ان کے نام اس لیے خفیہ رکھے گئے ہیں تاکہ ان کی گرفتاریاں نہ ہو سکیں۔ لیکن میرا جو تجزیہ ہے، جو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اس مرتبہ زیادہ تر وکیل کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان پر پریشر اس طرح سے نہیں ہوگا جس طریقے سے میرے یا آپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا اس طرح کی ہم نے بات کی۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں بھی جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے مطلب وکیل ہی ہیں، جیسے مروت صاحب ہو گئے یا گوہر صاحب ہو گئے۔ اچھا بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کوئی پرانا چہرہ نہیں ہے، وہ کافی مطلب ان کو کوئی 2-1.5 سال ہی ہوا ہے، 2022 میں وہ اس لیے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ نئے لوگ اس میں کیوں نامینیٹ کیے گئے، اور مروت صاحب نے ہو سکتا ہے کہ جب اعلان کیا تو ان کے ذہن میں یہی ہو کہ لوگ شاید کہیں کہ نہیں نہیں آپ مروت صاحب کو ہی بنا دیں، کیونکہ ایکچولی میں خود بھی اگر نامینیشنز کے مرحلے میں ہوتا تو مروت صاحب کی سلیکشن کرتا، کیونکہ وہ ایک نون چہرہ بھی تھے اور ان کو پورے نہیں پاکستان میں لیکن جانتے مروت بھی صاحب ہیں۔ تو خود بھی مروت صاحب بھی تو بہت ریسنٹ فینومینا ہے نا، وہ بھی تو بہت پرانے نہیں ہے نا، وہ بھی تو بھی کچھ ماہ کی بات ہے۔ نہیں وہ ریسنٹ فنامنا ہے، لیکن ریسنٹ فنامنا میں وہ بہت زیادہ اندر چلے گئے ہیں، ان کی جو ایک لوور رینکس ہیں نا ان کے، ہاں آپ دیکھیں کہ ہاں ان کی access جو ہے نا پارٹی کے نچلے ترین طبقے کے اندر تک بہت زیادہ ہے۔ وہ کارکنوں میں جاتے ہیں، کارکنوں میں بیٹھتے ہیں، کارکنوں میں ہی وہ وائرل ہوتے ہیں، کارکنوں میں ان سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ اتنے زیادہ وائرل بھی نہیں ہے، اتنے زیادہ وہ جو گروپس ہیں نا پی ٹی آئی کے نچلے طبقوں کے ان کے اندر وہ بھی نہیں گئے ہیں۔ آپ نے کہیں ان کی میٹنگیں یا ان کے جلسے اجتماعات نہیں دیکھے ہوں گے، وہ جلسوں میں بھی گئے ہیں اپنا۔ تو پھر میں کیا مطلب وجہ کوئی ہے اختلاف کیوں ان کو نامینیٹ کیا گیا؟ جی میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی نامینیشن شاید یہ سوچ کے کی گئی ہے کہ یہ کوئی ایک سنجیدگی کے ساتھ پہلے الیکشن کراتے رہے تو ان کو پارٹی کی جو اندر کے کرنٹس ہیں ان کا پتہ ہے، اس لیے یہ سوچ کے شاید انہوں نے کیا ہو کہ مروت صاحب جو ہے وہ قانونی محاذ پر ہیں، پلس وہ رابطہ بھی رکھیں،
पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को शायद जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है उससे अलग रख के तंजीमी उमूर को एक खालिस्तान तंजीमी तौर पर इस्तेमाल करने की एक सोच सामने लाई गई है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान डर गए या इमरान खान बैकफुटिंग पे चले गए, ये एक्चुअली कानून इस वक्त शिब्र बेमहार बना हुआ है। उसका पता कोई नहीं है कि वो कल को क्या लेगा, और कानून चूंकि अदालती निज़ाम के साथ बड़ा फिट है इस वक्त, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि अगर इमरान खान के नॉमिनेटेड तमाम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता तो वो क्या होता। अभी आप देखें ना, जो सेनेट में मुस्लिम लीग नून के साथ पिछले इंतखाबात में हुआ था, जब सारे के सारे टिकट जो हैं वो इसलिए मनसूख कर दिए गए थे कि अपना ये नवाज शरीफ ने दिए जो मतलब पार्टी के डिस्क्वालीफाइड लीडर थे, और वो सारे के सारे 11-12 लीडर्स इंडिपेंडेंट हो गए, और फिर उसमें से एक ऐसी शख्सियत सेनेट के इलेक्शन जीत गई जो मतलब शायद अगर पार्टी बेस पे नून के लोग होते तो शायद ना जीतती। तो अभी भी जो एक बेसिक प्रॉब्लम इस वक्त थी वो ये थी कि इन्होंने मुस्तबिल को फोर्सी करना था इमरान खान ने कि हुकूमत क्या क्या स्टेप ले सकती है पीटीआई को पॉलिटिकल महाज पे, इंतखाबी महाज पे धकेलने के लिए। तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है इमरान खान की, और मैं तो बल्कि हैरान हूँ कि इमरान खान जैसा क्रिकेटर जो खालिस्तानी गैर पॉलिटिकल लीडर था, वो किस तरीके से पॉलिटिकल महाज पर इतने दूरंदेशी के साथ काम कर रहा है। इसमें बड़ी बात है। अच्छा, मतलब साथ ही ये भी ज़रा बताएं कि ये जो ग्रुपिंग की बात हो सकती थी, उसके लिए कोशिशें तो जारी हैं। हमने देखा कि अडियाला जेल के बाहर भी मुजाहरे करवाए गए, 10-10 लोगों को खड़ा करके वहाँ पे, एक ने बुशरा बीबी के खिलाफ, एक ने अलीमा के खिलाफ, दोनों चीज़ें जो हुई। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की एक सो कॉल्ड नई बहन जो है वो भी क्रिएट कर दी गई है और उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है। इसमें क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो अनदेखे हाथ होते हैं ना, वो बहुत तेजी के साथ नीचे कुछ न कुछ खिचड़ियाँ पका रहे होते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ज़मीन के अंदर बहुत से करंट्स चल रहे होते हैं, और जब कोई एक लावा इतना पक जाता है तो फिर वो आतिशफ़शां फट जाता है। तो हमारे यहाँ भी करंट्स नीचे चलते रहते हैं, और ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान के मुताबिक जिस प्लान की ज़रूरत होती है वो प्लान एकदम सरफेस पे आ जाता है। तो ये प्लान पहले से था। फैसल वाडा साहब ने एक नेशनल चैनल पे ये कहा भी था 2-4 दिन पहले कि आप देखें पीटीआई में ग्रुप बनेंगे और नई लीडरशिप उभरेगी। लेकिन नई लीडरशिप के साथ उभार उसी तरीके से जिस तरीके से आपने भी कहा कि 10-11 लोग थे जो उसके बाहर थे। एक्चुअली इनको 10-11 लोग ही चाहिए, ताकि मीडिया तो इनके साथ है, मीडिया जो है वो फिर एकदम एक उभार पैदा कर देता है और ये बताना शुरू हो जाता है कि मुल्क में पता नहीं क्या हो गया। एक तरफ लाखों करोड़ों वोट हासिल करने वाले लीडर को जेल में डाल के उसकी खबरों पर मुकम्मल पाबंदी लगा के उसके नाम को बैन करके ये तासुर दिया जा रहा है कि वो हार गया, और दूसरी तरफ 10 लोगों के इज्तिमा को सड़कों पे ला के उनके बयानात को पे प्रोग्राम करवा के ये साबित किया जा रहा है कि इमरान खान बहुत अनपॉपुलर हो गया और वो लोग बहुत पॉपुलर हैं जो 10 के हैं। मतलब पाकिस्तान में 10 लोगों का जो इज्तिमा है वो बहुत पॉपुलर है, एक कमाल। मकबूल इज्तिमा। और जो 2-4 लोग लाख करोड़ों के वोट बैंक हैं वो बिल्कुल फजूल चीज है। ये मतलब तासुर दिया जा रहा है जो इस वक्त कौम एक्सेप्ट कर रही है। तो कौम में इस वक्त बिल्कुल इस चीज पर अफाम तफहीम है कि लीडर कोई भी हो, वोट उसको पड़ेंगे जिसके नाम के साथ ये होगा कि इसको इमरान खान ने टिकट दिया है। जिसको इमरान खान ने टिकट दिया है वही जीतेगा, उसके जीतने के अलावा किसी और की जीत के इम्कानात नहीं है। लेकिन जी शोएब भाई, बिल्कुल। इसमें मुझे एक चीज़ बताएं कि जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं आप कि जेल में से कभी निकल सकेगा, या इसी तरह उसको इसको सजा दी जाती रहेगी जिस तरीके से अभी वो मौजूद है वहाँ पे? नहीं, मेरा अंदाज़ा ये है कि जो ऑपोज़िशन है इस वक़्त की, ऑपोज़िशन मीन्स जो पीटीआई की ऑपोज़िशन है, वो इस कदर खौफ़ज़दा है कि वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी कि इमरान की एक झलक भी नज़र आए। जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये एक झलक दिखाने से डरते हैं, इसलिए ये उसको अदालत में भी पेश नहीं करेंगे। अब जो अदालत में पेश करने से डरती है, जहाँ पे शदीद सिक्योरिटी के बाद उसको वापस जेल में फेंकना है, तो जो एक अदालत में 2 घंटे के लिए नहीं ला सकती, वो उसकी रिहाई के मुताबिक नहीं हो सकते। तो जब तक वो प्लान ज़ेरे गौर है, ज़ेरे अमल है, जिसके तहत पीटीआई को माइनस करना है, पूरी पीटीआई को, और मुल्क हाँ। के बड़े वोट बैंक को वोट बैंक से निकाल के बाहर फेंक देना है, तो उस वक़्त तक इमरान के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। ये बिल्कुल गलतफ़हमी है जो हमारे लॉ के जो एक्सपर्ट्स आके कह रहे होते हैं कि मुकदमा जीत गए, कोर्ट का ये बयान हमारे हक में आ गया, वो बयान हमारे हक में आ गया। एक्चुअली बयानात ऑब्जर्वेशंस जो है ना, अदालत की ऑब्जर्वेशन बड़ी शायराना होती हैं,
اور ان کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی ایک آدمی کو نا غالب اور فیض اور اقبال کو پڑھنے کے بعد عدالت کا فیصلہ پڑھے تو بہتر طور پہ سمجھ میں آتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی کلاسک ایگزامپل دیتا ہوں. تو میں ایک بڑے اخبار میں تھا جب ہیڈ لائن لگی کہ ہائی کورٹ نے لفٹرز کو غیر قانونی قرار دے دیا. اچھا اب ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ صافی سمجھ نہیں پاتے تو اس لیے بھی لگتا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اقبال کے طرح کے کسی ناقد کی ضرورت ہے. اب ایکچولی ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ نجی شعبے کا لفٹر ہائر کر کے گاڑیاں لفٹ کرنا غیر قانونی ہے. پولیس اپنے لفٹر پرچیز کرے اور جتنی بڑی گاڑیاں لفٹ کرے. تو عدالت کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا فہم چاہیے وہ نہیں ہماری. جی اس کے بعد عدالت کے فیصلوں کے قومی فل اسٹاپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے. پھر عدالت جو آبزرویشن دے رہی ہے اس پہ ہمیں بالکل غور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عدالت کی آبزرویشن بعض اوقات 180 ڈگری پہ مختلف ہوتی ہے اس کے ڈیسیجن سے. تو بعض اوقات آبزرویشن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں ہار ہے لیکن ڈیسیجن میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جیت گیا ہے. اس لیے یہ ماننے کو میں تو مطلب تیار نہیں ہوں کہ اس وقت عمران خان کے حق میں جتنے بھی لیگل پوائنٹ جا رہے ہوں جب کوئی چیز آدمی یہ تہیہ کر لے کہ اس دینا ہے تو اس کے پاس 1000 پوائنٹ ہوتے ہیں. ہمارے ایک عزیز ہیں, میں بہت پرانی مثال دے رہا ہوں, یہ 15-20 سال پرانی, کہ ان کا کیس اس لیے ریجیکٹ ہو گیا کہ وہ ہر پیشی پہ پیش ہوتے رہے اور ایک پیشی پہ پیش نہیں ہوئے تو ان کا کیس ریجیکٹ ہو گیا کہ کمپلیننٹ کو یعنی جو مدعی ہے وہ تو کیس لڑنے نہیں چاہتا, دلچسپی ہوتی تو اپیئر ہوتا. اندازہ لگایا یہ حال ہے ہمارے قانون. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں, اس میں سہیب بھائی جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے تو ایک مایوس کن صورتحال بن رہی ہے, کیونکہ اگر تو عمران خان ڈیل کوئی کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر ڈیل نہیں کریں گے تو اسی طرح پھر جیل میں رہیں گے. تو میری نظر کے مطابق تو ٹرینڈ دیکھیں نا آپ, میں جس طریقے سے حالات نے ٹرن دیا ہے 9 مئی کے بعد سے خاص طور پر, تو یہ سسٹم مکمل نہیں ہو سکتا اگر ایک دن کے لیے بھی عمران کی ضمانت ہوگی یا ایک بھی پیشی ہوگی تو وہ سارا جو ووٹ بینک اس وقت ڈورمنٹ ہوا ہے, جیسے ڈورمنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, ووٹ بینک کا اکاؤنٹ بھی اس وقت ڈورمنٹ ہوا ہے. جیسے ہی یہ کہیں عمران خان کی شکل دیکھیں گے تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے, جیسے اکاؤنٹس کو آپ ایکٹیو کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت ساری ڈورمنٹ ہیں. جیسے عمران خان فیلڈ میں آئے گا تو یہ ایک دم ایک ابھار اور ایک ایکٹیویٹی اور ایک جوش پیدا ہوگا. اس لیے یہ حکومت, یہ ادارے, یہ جو بھی لوگ ہیں اس وقت پالیسی ساز, وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آدھے منٹ کے لیے بھی عمران خان جیل سے باہر نکلے. اس لیے میری نظر میں یہ چیز آپ طے کر لیجیے کہ جتنی مرضی آبزرویشن, جتنی مرضی قانونی نکات عمران کے حق میں جا رہے ہوں, ان کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پلان کو پورا نہیں کر لیتی. اچھا, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے آپ نے ذکر کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی لمبی چوڑی سرمایہ کاری کے بارے میں ایم او یوز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ہمارے نگران پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جو سوائے انتخابات کے سارے کام کر رہے ہیں, تو وہ تو بڑا اس وقت بڑی زبردست قسم کی فضائی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھیں اتنے ہزاروں پتہ نہیں بلینز آف ڈالرز کی جو سرمایہ کاری ہے وہ انشور کر رہے ہیں, ایم او یو سائن ہو گئے ہیں. تو اس سے کتنا فرق پڑے گا آپ کی اور آپ کے ساتھی پاکستانیوں کی زندگی میں؟ دیکھیں, چیزوں کو میچور کرنا جو ہے نا وہ اصل مسئلہ ہوتا ہے, معاہدے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انڈیا کے ساتھ $75 ارب کا معاہدہ کیا سعودی عرب نے, ان کی جو اڈانی کی ریفائنری اس میں انویسٹمنٹ کا, لیکن وہ ابھی تک میچور نہیں ہو رہی کیونکہ اڈانی پہ اپنے کرپشن کے چارجز لگ گئے اور سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا. تو ابھی معاہدے ایم او یوز کا سائن ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ چلو ایک پیش رفت ہے اور لوگ مان رہے ہیں کہ اس سمت میں ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ملک کے حالات, ملک کے شعبے, اکانومی کی وہ سچویشن ایسی رہے گی جس میں اپنا انویسٹمنٹ پاکستان آ سکے گی اور ایم او یوز پر عمل درآمد ہو سکے گا. مثلا ہم معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے ذخائر کا. اب بلوچستان کے ذخائر کو ہم را فارم میں دینا چاہیں گے یا ہم اس کو ویلیو ایڈ کر کے دینا چاہیں گے. اگر ہم را فارم میں دیں گے تو ہم قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے کیونکہ اب ویلیو ایڈیشن کا زمانہ ہے اور را فارم میں دینے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارے ظاہر ہے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہمارے 1.5-2 ملین لوگ جو ہیں وہاں پہ روزگار کما رہے ہیں, پیسے یہاں بھیج رہے ہیں اور ریمیٹنس میں
امارات گروپ جو ہے وہ میرا خیال ہے امریکہ اور یورپ کے بعد دوسرا بڑا گروپ ہے جہاں سے ریمیٹرز پاکستان آ رہی ہیں. تو بلا شبہ جو ہے وہ ایم او یوز کا سائن ہونا بہت بہتر ہے. لیکن میں نے ایک مرتبہ نا پی این ڈی سے پوچھا، جب ایک یہاں پہ دانیال عزیز صاحب جب بنے اپنا اس کے نیب کے ہیڈ، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ قبرستان ہے منصوبوں کا. پاکستان منصوبوں کا قبرستان ہے جہاں جا بجا منصوبے بکھرے ہوئے ہیں اور امپلیمنٹ ہو نہیں رہے. میں نے پھر اس وقت ایک پی این ڈی کے چیئرمین تھے، ان سے ملا، میں نے کہا یہ پاکستان جو منصوبوں کا قبرستان کیسے بن گیا ہے؟ کہتے ہوتا یوں ہے کہ جب کسی نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے، میں نے یہ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ تو ایم پی اے شپ کے، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ 1 روپیہ رکھ دیں، 1 روپیہ رکھ دیں، اعلان کر دیں تاکہ ہم اس کی بیس پہ الیکشن جیت جائیں. تو اسی اور بعد میں پھر یہ اعلان ہوتا کوئی نہیں ہے، کبھی 2 لاکھ آ جاتے ہیں، کبھی 2.5 لاکھ آ جاتے ہیں، کبھی کروڑ آ جاتے ہیں، اور وہ مطلب تنخواہوں کے سن میں خرچ ہو جاتا ہے مد میں، اور پھر سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو مثال دوں گا، چیچا وطنی کا برج تھا، وہ 12-13 سال میں بنا تھا، جو شہناز شیخ صاحب نے اس وقت اس کا سنگ بنیاد رکھوایا تھا، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور پھر وہ 11-12 سال میں اور اتنی ہی اس میں مالیت میں اضافے کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوا، تو مطلب کمپلیٹ ہوا. تو اسی طریقے سے حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ آپ ایم او یوز کو سائن کر دیں، جب انٹر گورنمنٹ ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں تو سائن کر دیں تاکہ ہمیں پولیٹیکل بیس مل جائے اور اس بیس پہ ہم اندرون ملک بتا سکیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. تو بلا شبہ دیکھیں کام اچھا ہے، لیکن آپ ڈائریکشن ہمیں دیکھنی ہوگی کہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ کس ڈائریکشن میں آنی ہے، جو ایم او یوز ہیں ان کی ڈائریکشن کیا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ سلاد کا معاہدہ ہوا، پی ٹی سی ایل ڈس انویسٹ ہو گیا، $22 ارب میں پی ٹی سی ایل ڈس انویسٹ ہوا. کمپنی نے پیسے جس نے خریدا اس نے پیسے کچھ تو لون کنسورشیم بنا کے پاکستان کے بینکوں سے لیا اور پھر اس نے قسطوں میں دینا تھا. آپ اگر پی ٹی سی ایل کی صرف پراپرٹی کو دیکھیں، جوہر ٹاؤن کے ایک پلاٹ کو دیکھیں جہاں پہ پہلے بن رہا تھا سینٹرل کے ریجن کے لیے ایک جی ایم آفس، وہ بند ہو گیا، اور سینٹرل ریجن کے لیے جس زمین پہ جی ایم آفس پلان کیا گیا تھا وہ زمین ہی 22 ارب روپے کی ہوگی. اچھا، اس وقت پاکستان اور صرف پنجاب میں سب سے زیادہ پراپرٹی جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کے اس میں تھی، ڈومین میں، ان کے قبضے میں تھی. ہر ایریا میں آپ دیکھیں پرائم لوکیشنز پہ 2-2 3-3 ایک کنال پہ ڈویژن انجینئرز کے دفاتر ہیں، ریونیوز کے دفاتر ہیں. ساری پراپرٹی اس وقت ایک مکان جو ہے پلاٹ ہے ان کا وہ کئی کروڑ روپے کا ہے. اس لیے مطلب یہ ایکچولی جب انویسٹمنٹ آتی ہے ہمارے ہی پیسوں سے پتہ لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ آ گئی ہے. ہمارے بینکوں سے لون جب ہمیں ہی ری پے کر دیا گیا سارا پیسہ، تو انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی اس پیٹرن پہ نہیں آئی. اچھا، پھر ایف ڈی آئی ایک ایف ڈی آئی کو پرچیز کرنے کے لیے دوسری ایف ڈی آئی آ جاتی ہے. مثلا اگر کسی نے کوئی ایک انرجی پلانٹ بیچنا ہے تو ایک فارن انویسٹر نکل رہا ہے اور اس کی جو اپنا انڈسٹری وہ دوسرا فارن انویسٹر پرچیز کر رہا ہے. تو ہم اگر اپنا ڈیٹے کو دیکھیں تو اگر جتنی ایف ڈی آئی آ رہی ہے اس کا ایک بڑا اپنا ایک مناسب چنک جو ہے وہ نکل بھی رہا ہے ملک سے. اچھا، ٹھیک ہے، جو ملک سے نکل رہا ہے وہ ڈائریکٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہماری رپورٹس میں، کیونکہ جو بیچنے والے ہیں وہ کئی اداروں میں تو فارینرز ہیں اور پرچیز کرنے والے بھی فارینرز ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ الیکٹرک کا وہ بار بار بکی، بار بار مطلب ان کھاتوں کے مینجمنٹ چینج، کوئی گروپ آیا کبھی کوئی گروپ آیا. ایک عام آدمی کے لیے کوئی سکون نظر نہیں آ رہا مجھے، ایک عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم چرچا جاری رکھیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سہیب بھائی، انشاءاللہ گپ شپ جاری رہے گی اور اللہ کرے کہ جو آپ نے حالات کی نشاندہی کی ہے اس میں کچھ بہتری بھی آ سکے. جی بہت بہت شکریہ، جلدی ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.